Watching Study Abroad Body. If you're new to my channel, you must know my name is Mohsen Malik. Today I have a very special guest with me who has been to Sweden for quite a while now. Family के साथ रहते हैं, बच्चे हैं. तो आज हम बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में. इन्होंने कैसे यहाँ पे अपने जो चैलेंजेस इनको आए या कैसे ये जर्नी इन्होंने तय पाई. माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं और इनका हम एक्सपीरियंस जो है स्वीडन का वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके काम आने वाले हैं अगर आप इंटेंशन रखते हैं स्वीडन में आएँ, या आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर आना चाहता है तो उनको ये रेफ़र करें कि ये चीज़ें देखें ताकि उनको कोई चैलेंजेस इधर आएंगे तो वो आसानी से ओवरकम कर सके. तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आखिर तक देखें. तो लेट्स गेट इन. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. क्या नाम है आपका? अबुल हसन. हसन साहब. हसन साहब क्या करते हैं आप? मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ. ओके. और मेरी अपनी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी पहले नहीं थी, लेकिन अभी 3 साल हो गए हैं इस कंपनी को. ओके. राइट. तो कब से आप स्वीडन में हैं? मैं 2015 में आया था अक्टूबर में. ओके. और मैं अकेला आया और फिर मेरी फैमिली नेक्स्ट ईयर अबाउट 6 months फ्रॉम देन इन February 2016 वो आ गए. उस वक़्त मेरे 2 बच्चे थे और वाइफ. तो अभी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और हम अब उधर ही रह रहे हैं जहाँ आए थे. ओके. तो जब आप स्वीडन में आए तो आप स्टूडेंट पे आए, स्टूडेंट परमिट पे आए या किसी और परमिट पे आए? ये प्लीज़ क्लियर कर दें, नाज़रीन को पता चले. जी मैं स्टूडेंट आया था. और अप्लाई मैंने पाकिस्तान से किया था. और 2015 में जनवरी में अप्लाई किया था, ये फरवरी में. और फिर फॉल सेमेस्टर में दाखिला हुआ यंगशिपिंग यूनिवर्सिटी में और इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट. यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता चलूँ, जो हसन है इसका बैकग्राउंड है, जिसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप गौर से देखें. हसन एक्चुअली पाकिस्तानी बोर्न है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो अमेरिका से है. इसकी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है. तो इससे ये भी हम पूछेंगे कि आपने क्यों स्वीडन को चूज़ किया जब आपके पास एक चॉइस थी अमेरिका की. आप वहाँ पे पढ़े हैं और वहाँ पे रह रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी फैमिली को स्वीडन में सेटल करने की प्लानिंग की. और ये क्यों की, तो ये सारे हम क्वेश्चन इनसे पूछेंगे. जी हसन साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली ने आपको जब ज्वाइन किया तो कैसा लगा आपको और कैसे आपने उनको अपने साथ मिला लिया? क्या जो आपकी फैमिली जब आई, 2 बच्चे भी आए, तो उनके पास इतना परमिट था कि वो सारे इधर के मामलात को तय पा लें, जो इधर आके डॉक्यूमेंटेशन होती है, कि वो आसानी से आपने तय पा लिए थे? जी जब आने से पहले काफ़ी पाकिस्तान में से जो बंदे आते हैं उनके ख्वाब होते हैं कि हमने क्या क्या करना है, उन्होंने पहले प्लानिंग की होती है. लेकिन जब बंदा एक्चुअली ख़ास तौर पे स्वीडन के बारे में कि यहाँ आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बंदे को अच्छी लगती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल है. तो मुश्किलात को इजी करना ये इस चैनल का काम है. तो हम जितने भी मदद कर सकते हैं लोगों की हम करना चाहेंगे कि आप आएँ जब. तो ये बिल्कुल ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आके और हमारी जॉब है आगे और काफ़ी आसानी से हमें जॉब मिल जाएगी. इस सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इधर आके होता है कि आपको पहले अगर आप स्वीडिश लैंग्वेज पाकिस्तान से ही पढ़ें और थोड़ा सीखें, एक बैरियर आप वो क्रॉस करें. और जो हम जब आए इधर तो मैंने अपनी स्टडी शुरू की और इधर के क्रेडिट्स पास किए. और उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी जब मैं पढ़ रहा था तब भी खोल ली थी.
اور کیونکہ کمپنی کھولنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا کویشچن ایکچولی لیٹر آن میں آپ سے پوچھوں گا. میں اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی فیملی نے آپ کو جوائن کیا, موسٹلی جو فیملیز بعد میں آتی ہیں, مین اپلیکنٹ ادھر آ جاتا ہے, جیسے حسن صاحب مین اپلیکنٹ تھے, تو یہ جب آئے اس کے بعد میں انہوں نے اپنی فیملی کو بلایا, فیملی جب آگے انہوں نے جوائن کیا, تو ہوتا یہ ہے کہ پرمٹ جو ہے وہ کم دورانیے کا ہوتا ہے اور یہاں پہ ساری ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں ہوتی. تو اسپیشلی میں یہ اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جب فیملی آتی ہے تو ان کو اگر ڈاکومنٹیشن میں پرابلم آئے تو انشورنس نہیں برداشت کی جا سکتی. ایک جو نارمل سٹیزن ہوتا ہے وہ پے نہیں کر پاتا, تو اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لیتی ہے. تو یہ میں حسن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے بچوں نے ان کو جوائن کیا تو کیا ان کی انشورنس انہوں نے بائی کی, یا اگر نہیں کی تو کیسے انہوں نے اوور کم کیا, یا صرف انتظار کیا کہ اچھا ٹائم شروع ہو جائے؟ تو یہ حسن صاحب سے پوچھوں گا. جی حسن صاحب. جب ہم آئے ہیں تو اور بچے جب آئے ہیں تو اس کے بعد بچوں کے جو یہاں پہ گورنمنٹ دیتی ہے جو الاؤنس, وہ نہیں ملتا جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو. اور پھر آپ کی جو میڈیکیئر ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے, جو مین اپلیکنٹ ہوتا ہے اور بچے, لیکن جو وائف ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ قیمت آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے. تو میری وائف بھی جب بھی اگر ہاسپٹل جائیں تو ان کے بل کافی زیادہ ہوتے تھے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سارے بلز آپ نے خود اپنی جیب سے جی اپنی جیب سے برداشت کیا. اور پھر اپنی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں ہیلپ آپ کی, اور آپ کی مدد کرتے ہیں کہ جب آپ کو پرابلم ہو جائے تو. لیکن ہمیشہ ہم نے پازیٹیو رکھا اپنے آپ کو تاکہ ہم ان چیزوں سے ڈرے نہیں اور ان چیزوں کو عبور کر لیں. ہاں جی, اس کے بعد میرا جو اگلا کویشچن ہے وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اب پروفیشن جوائن کیا ہے اس کے آپ نے کیسے جرنی ساری طے کی؟ آپ اسٹوڈنٹ آئے, ساتھ فیملی تھی, تو آپ نے جو پہلے دن سے پلان کیا ہوا تھا کیا اس کے مطابق آپ کی جرنی طے پائی ہے, یا جو پروفیشن آپ نے اب اڈاپٹ کیا یہ پہلے دن سے آپ کے ذہن میں تھا, اس کی طرف ہی آپ یہ ساری پلاننگ کر کے آ رہے تھے؟ ہاں جی, پاکستان سے جب میں ریسرچ کر رہا تھا سویڈن کے بارے میں تو ان کی ایک بات آئی کہ یہ کرتے ہیں مارکیٹس اور بہت بڑے پیمانے پہ, ایٹ لیسٹ 1,00,000 2 لاکھ بندے آتے ہیں مارکیٹس میں, بائی کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں. اور زیادہ تر ہر سٹی میں جون مئی سے لے کر اور اکتوبر سپٹمبر تک مارکیٹس لگتی ہیں. تو اس پہ میں نے ریسرچ کیا کہ میں کروں گا, اگر پرابلم ہو گیا تو ضرور میں یہ بزنس کروں گا تاکہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لوں. اور پھر جب کچھ ہاتھ اللہ پاک کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ بندے کا جو سفر ہے وہ منہ موڑ دیتا ہے, اور کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ پینڈیمک تھا جو اس سے سال پہلے ہی میں نے اپنی جو مین فیلڈ تھی نیٹ ورکنگ کی, انجینئرنگ کی, وہ میں نے دوبارہ خود ہی جوائن کی, خود ہی پڑھا, یوٹیوبس اور کتابیں اور سیلف اسٹڈی. آفٹر بچوں کا بھی دیکھنا پڑتا ہے, ساتھ اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے, اور ساتھ کوئی آرٹ جاب میں کر رہا تھا, ساتھ بزنس بھی کر رہا تھا یہ. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے مارکیٹس میں جانا, تو اور ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے. اور تو میں نے اسٹڈی کی اور پھر میں نے سرٹیفکیشنز کی دوبارہ, اور پھر میں نے اپنی جاب سرچ کی. جاب سرچنگ میں سویڈش لینگویج کا ہونا بڑا ضروری ہے, ایون دو اٹس آئی ٹی فیلڈ, انگلش بھی چل جاتی ہے مگر زیادہ تر جابس اس لیے. تو پھر میں نے ایک اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی کہ اب جاب کو نہیں اگر مل رہی تو آپ جاب کریٹ کریں اپنے لیے. تو جاب کریشن کے لیے یہ میں نے کہا کہ میں اپنی آئی ٹی کمپنی بناؤں گا. تو آئی ٹی کمپنی اسٹیبلش کی, اور میرے چند دوست تھے پاکستان میں, انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا, اور ہم ساروں کا آئیڈیا اچھا نکلا. تو ابھی میری جو
آپ کمپنی ہے. نیٹورکنگ کی کمپنی رن کر رہے جی ہیں. کمپنی ہے کہ تھرڈ پارٹی سولوشن سروسز کمپنی ان آئی ٹی. Oh, that's your company name. No, that's what we do. Okay, what's your Company name is First IT Solutions and Services. جی تو بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. حسن جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ بیوروکریٹس کے بیٹے ہیں. بتانا نہیں چاہتے حسن نارملی کیونکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے کافی اسٹرگل کی ہے, مجھے بڑی اپیلنگ لگی, جس وجہ سے میں نے سمجھا کہ ان کو فلم میں لا کے آپ کو میسج پہنچاؤں کہ اگر کوئی اسٹرگل کرنے والا بندہ ہو جس نے ایک تہیہ کیا ہوا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ مستقبل میں اپنا نام بنائے, تو وہ حسن کی جرنی سے سیکھ سکتا ہے. کہ امیجن کرے ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ چلا رہا ہے اور بچے بھی ہیں, ساتھ ہی انہوں نے اپنا بزنس ایک رن کیا ہے, اس سے پھر دوسرے بزنس کی طرف آ گئے ہیں. تو یہ ان کی بہت ہی آنریبل جرنی ہے. تو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جرنی جو ہے وہ ہم سے شیئر کی ہے. جی حسن, تو آپ جب ادھر آئے تو آپ نے, مجھے جہاں تک پتا ہے کہ یونیورسٹی تو اکاموڈیشن نہیں دیتی, تو آپ نے کیسے اکاموڈیشن جو ہے وہ ارینج کی اپنی فیملی کو ساتھ رکھنے کے لیے؟ اکوموڈیشن میں نے پاکستان سے ہی تھوڑا 2015 میں تھوڑا حالات بہتر تھے, ابھی تھوڑا ٹف ہو گئے ہیں, تو پاکستان سے ہی میں نے اپلائی کیا. میرا ایک دوست تھا ادھر, تو اس کے ذریعے, اور میں نے 2 مہینے آنے سے پہلے ہی اپنا اپارٹمنٹ لے لیا تھا. تو اور وہ مجھے بہت فائدہ ہوا. ادھر ہی جو میرے دوست تھے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ پاکستان میں رہ کے 2 مہینے کرایہ دے رہے ہیں, لیکن آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ جب آپ آئیں گے کہ ادھر اکاموڈیشن نہیں ملتی, اور لائن میں ٹکٹ سسٹم ہے, لائن سسٹم ہے, پوائنٹ سسٹم ہے. جب تک پوائنٹ نہیں ہوتے آپ کے, ایون دو اویلیبلٹی ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں مل سکتے, خاص طور پہ فیملی کے لیے. اوکے, تو یہ آپ بالکل اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ بھی اپنے فیملی کو ساتھ لانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا دوست لانا چاہتا ہے تو اپنے فرینڈز یا ریلیٹیوز کے ساتھ بات کر لیں. اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کویسچن کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا سہارا لے کے کسی سے رابطہ کر کے اپنی اکاموڈیشن کا ارینجمنٹ پہلے آپ کر سکتے ہیں. اکاموڈیشن کا بہت بڑا پرابلم ہے سویڈن میں. یونیورسٹی جو ہے وہ صرف سنگل اپلیکینٹ کو اکاموڈیشن پرووائڈ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ ہم پرووائڈ کر دیں گے, بعد میں ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن فیملیز کو بالکل اکاموڈیشن پرومس نہیں کرتے. تو آپ کو یہ بالکل بتاتا چلوں کہ حسن کے پاس 2 چوائسز تھیں. حسن کے پیرنٹس جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں. حسن خود کافی دیر امریکہ میں رہے ہیں اور وہاں پہ ہی پڑھتے رہے ہیں. تو ان سے ہم یہ کویسچن پوچھیں گے کہ انہوں نے امریکہ کیوں چھوڑا اور سویڈن ہی کیوں چوائس کیا کہ اپنی فیملی کو سویڈن میں رکھیں. حالانکہ مجھے جہاں تک آئیڈیا ہے ان کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ یہ امریکہ رہیں. تو حسن سے پوچھتے ہیں. جی میں نے اپنا 7th گریڈ سے لے کر اور یونیورسٹی تک امریکہ میں رہا ہوں, اور لیکن میرا جو بھائی ہے اور بہن اور والد اور والدہ سارے ادھر ہی ہیں. لیکن مجھے ایک اپیل کرتا تھا کہ میں کبھی نارڈک کنٹریز میں جا کے رہوں, کہیں بھی, ناروے, سویڈن, اور جب اور کوالٹی آف لائف بھی آپ اگر کمپیریزن کریں امریکہ سے سویڈن کی, تو کوالٹی آف لائف اس سے بھی بہتر ہے. اور یہاں پہ اگر آپ ایون سرچ آن لائن کریں تو یہ سب سے پیسفل اور سب سے صاف انوائرمنٹ کے لحاظ سے, اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ میڈیکیئر سسٹم اور اسکول سسٹم, یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. امریکہ میں ہائی اسکول کے بعد آپ کو بہت زیادہ لون, اور اگر آپ وائٹ کالر جاب کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو لون اور بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ لون میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں, واپس دینے میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں. تو اور پھر آپ کا میڈیکیئر آپ کو جو ہے وہ فل میڈیکل کوریج نہیں ملتی. اور یہاں پہ بچے اگر پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیں, پی ایچ ڈی تک پڑھنا چاہیں, تو آپ کو فری ہے, اور آپ کو گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے.
اور دوسری یہ کہ میڈیکیئر سسٹم ان کا اچھا ہے، حالانکہ تھوڑا سلو اس لیے ہے کہ امریکہ کی طرح یہ نہیں کہ آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کو اسی وقت امداد مل جائے گی. یہاں پہ تھوڑا سا لائن میں لگنا پڑتا ہے، مگر آپ کو اس کی جو ورتھ مل رہی ہے آپ کو میڈیکیئر، وہ اس کی کوالٹی اور اس کی ورتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور پیسے نہیں ہیں. اور بیسک پیسے آپ کو چارج کرتے ہیں، جو بھی وزٹ ہو آپ کو 250 سے 350 کرون سے زیادہ نہیں خرچ کرنے پڑتے. اور جب ہم اسٹوڈنٹ تھے جب، تو تب ہمارا جو ایک فیملی کا ایک وزٹ ہوتا تھا تو وہ تقریباً 3,500 سے 4,000 کرون کا ہوتا تھا. تو اگر ویسے دیکھیں تو اس بہت ہی مدد ملتی ہے جب بندہ بزنس ویزا میں آ جاتا ہے یا ورک ویزا میں آ جاتا ہے. میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرتا چلوں، جب حسن کی فیملی نے جوائن کیا تو ان کے پاس 1 سال سے شاید کم کا دورانیہ کا پرمٹ تھا، تو ان کو یہاں پہ سویڈش سسٹم میں انٹری نہیں ملی. تو جب پھر حسن نے دوبارہ اپنے بزنس ویزا پہ اپنے آپ کو چینج کیا تو تب ان کے پاس بھی 1 سال سے زیادہ کا دورانیہ کا پرمٹ آ گیا تھا اور وہ ایلیجیبل ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی پھر فری جیسے میڈیکل کی فیسلٹی ہے 200-250 کرونر ایک وزٹ کا لیتے ہیں، اس پہ وہ بھی آ گیا، اور اب میرے خیال میں وہ بالکل اسی طرح سموتھ چل رہے ہیں. ایسے ہی ہے کیا؟ جی، میں جب اسٹوڈنٹ سے چینج کرنا چاہا بزنس ویزا پہ تو اس وقت 1 سال کا ویزا دیتے تھے، اور پھر اگر آپ کے کریڈٹ ٹھیک ہوں تو پھر آپ کو ایکسٹینشن ملتی تھی. تو ایکسٹینشن کے بعد پھر جب میں نے بزنس ویزا اپلائی کیا تو بزنس ویزا میں مجھے نو ہو گئی. اور لیکن ایک اچھی بات یہ ہے سسٹم کی کہ اگر آپ ان سے بات کریں گے، اگر آپ ان سے ریزن کریں گے اور آپ کی ریزن ٹھیک ہوگی تو نو بھی آپ کی یس میں چینج ہو جاتی ہے. تو میں نے کال کیا ان کو، اور کال کر کے ان کو اپنا سارا بزنس پلان بتایا. انہوں نے میری بات سنی، انہوں نے مجھے کہا کہ اوکے آپ کی بات میں وزن ہے تو آپ ہمیں یہ ڈاکومنٹ دیں، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے بزنس ویزا بھیج دیا. ویری گڈ آف یو شیئرنگ دیٹ کائنڈ آف اسٹوری ود اس. تو ویورز بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. ہم اگلا کویشچن آپ سے پوچھیں گے، حسن آپ نے اپنی فیملی کو کیسے یہاں پہ ایڈجسٹ کیا؟ بچے ہیں، بہت بڑا چیلنج ہے، آپ خود ہی کماتے ہیں، کیا وائف نے بھی کمایا یہاں پہ آ کے؟ اگر نہیں کمایا تو کیسے یہ سارا آپ نے اوور کم کیا؟ پلیز اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کریں. جی ضرور. اس کے لیے 2 بندوں کا ایک ہی پوائنٹ پہ فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. وائف اور ہسبینڈ وائف میں سے اگر ایک بندہ بھی پازیٹیولی امپیکٹ نہیں کر رہا تو نہیں چل سکتا. تو میں اگر اپنی کام کے لیے پورے سویڈن میں جاتا ہوں ڈیٹا سینٹرز میں کام کرنے کے لیے، اور اگر میرے بچے اور بیوی بچوں کو نہ سنبھال سکیں اور ان کا بھی وہی ریزالو نہ ہو کہ ہم نے یہاں سیٹل ہونا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر میں سیکھنے کے لیے ابراڈ بھی جاتا رہا. پھر میں نے ناروے میں اور فن لینڈ میں بھی کیے اپنے پروجیکٹس کیے اپنی بزنس کے لیے. تو میں اس لیے، اور ایک پلس پوائنٹ سوسائٹی کا بھی ہے کہ یہ ایک بہت پیسفل جگہ ہے اور اس میں کوئی ڈینجر نہیں ہے. میں اگر چھوڑ کے بھی جاتا ہوں تو باہر جانا بچوں کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے، اور you feel secure in other words. رائٹ. اور ایز کمپیئر ٹو UK اینڈ ایز کمپیئر ٹو امریکہ، آپ کو ایک بات یہاں پہ بڑی اپیل کرے گی جو مجھے کی کہ کوئی ڈرنک بار آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو ڈرنکنگ کے لیے ہر اسٹور میں چیزیں نہیں آپ کو میسر ہوں گی کہ آپ کو فرائیڈے نائٹس اور سیٹرڈے نائٹس کو اپنے بچوں کو
گھر میں نہیں رکھنا ضروری ہوتا کہ جس طرح کہ یو کے میں اور جس طرح امریکہ میں بڑے سٹیز میں. Right, safe. Yes, it's not safe at all in UK or in bigger cities of America. But it's pretty safe in Sweden. Right, in buses, in public transports, there are many cases of drunk driving and drunk people attacking kids and ladies and women and stuff like that. But here, feel harassed. Yeah, here it's nothing like that. So that's a plus. ویری گڈ. اس کے ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے حسن آپ کے جو کڈز ہیں ان کی جرنی کیسے ہے, وہ کیا اس پاتھ پہ ہیں جو کڈز کو کرنی چاہیے, جیسے اسکولنگ ہے یہ ان کی ہو رہی ہے؟ جی بالکل, 2 بچے جا رہے ہیں اور ایک چھوٹا ہے ابھی. اور ایک اچھی بات یہ اسکولنگ کی کہ جس کنٹری سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں, آپ کی مدر ٹنگ جو ہوتی ہے, فار ایگزامپل ہماری اردو ہے, تو ایک ویک میں ایک کلاس اردو کی بھی ہوتی ہے بچوں کے لیے, تاکہ ان کو اپنی مادری زبان نہ بھولے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا لیٹ بھی بھیجا ہے, کہ زیادہ تر ابھی ہمارا چھوٹا بیٹا 2.5 سال کا ہے, 2.5 years, لیکن لوگ 2 سال میں کر دیتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ فیل لائک اٹ, کہ اپنی زبان وہ سیکھے پہلے, اور پھر اپنی نماز اور اس پہ پہلے والدین کو دیکھیں, اور پھر کہیں اسکول جا کے, تاکہ ان کی اپنی چیزیں پکی ہوں, اور پھر وہ اسکول جائیں. اسکولنگ کا بھی بہت اچھا ہے, اور یہ بچے کی جو ذہن کی جو بینٹ آف مائنڈ ہے کہ جی کس طرف اس کا رجحان ہے, اس طرف جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو ایزی فیل کرتے ہیں پہلے, اور پھر ان کو پہلے 1-2 سال ان کے پری اسکول ہوتا ہے جو کہ بہت ایزی کرتے ہیں, فیملیئرائز کرتے ہیں, اور پھر پڑھائی شروع ہوتی ہے آئی تھنک 1st grade اور 2nd grade میں. آخر پہ آپ سے یہ کویسچن پوچھوں گا کہ آپ کے پیرنٹس کا کیا رول رہا ہے, یا کیا وہ مدد رہی ہے جو آپ کو کبھی چاہیے ہوتی تھی؟ آپ اسٹوڈنٹ تھے, فیملی ساتھ تھی, اٹس اے بگ چیلنج. میرے خیال میں تو بیرون ملک ویسٹرن ملکوں میں فیملی کو ساتھ لے کے چلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بچے ہوتے ہیں, اگر پھر وہ اکیلا جاب کرتا ہو تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہم حسن سے پوچھیں گے کہ اس کے پیرنٹس کا کیا رول رہا ہے, تو پلیز آئی ووڈ لائک ٹو نو دیٹ. جی, ایک عام بندہ جس کے کوئی اتنا پیسے والا بیک گراؤنڈ بھی نہ ہو, اور زمینیں جائیدادوں والا بیک گراؤنڈ بھی نہ ہو, اس کے لیے پاکستان سے یہاں آنا ایک کوانٹم جمپ ہے, کوانٹم لیپ ہے. جس طرح کہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ جانا, اس طرح کی چینج ہے. تو پڑھائی میں بھی, اسکولنگ سسٹم میں بھی, اور انوائرمنٹ میں بھی. تو یہ اس کو ڈیل کرنا جتنا جلدی سے جلدی آپ اپنے آپ کو ایکلامٹائز کر لیں گے انوائرمنٹ سے, اتنا بہتر ہے. اور میرے والدین نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا, اور میرے بھی بچوں کا ساتھ دیا, اور ان کے بغیر, اور میرے جو بیوی اور بچوں کے بغیر, ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ناممکن ہے. تو ایک اکیلے بندے کے لیے اور ایک شادی شدہ اور بچوں کے ساتھ آنا ایک بہت ڈفرینٹ بات ہے. تو اگر آپ اکیلے آئے ہیں تو اٹس ریلیٹیولی ایزیئر, اور اگر آپ بچوں کے ساتھ آئے ہیں تو اٹس ہارڈ شپس. لیکن also it requires big budget, I believe. Yes, you have to consider your needs and take away your wants. تو آپ کو قابو پانا پڑتا ہے, آپ کو بجٹ میں رہنا پڑتا ہے, کیونکہ یورپین ملک ہے اور نارڈک ملک ہے, ادھر مہنگائی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ اگر اس فیز سے اس طرح نکل آئیں گے تو پھر آپ کے لیے اور بہت زیادہ آسانی ہے. تھینکس.
sharing all this kind information حسن. تو ویورز ہم حسن سے اس کی ساری جرنی کے بعد کوئی میسج لینا چاہیں گے کہ کوئی اس طرح کا یہ میسج دے کہ جو نیو آنے والے لوگ ہیں اس ملک میں وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا چیزیں پلان کر کے آئیں, کتنا بجٹ ہونا چاہیے. تو یہ ہم حسن سے ریکویسٹ کریں گے کہ شارٹ ہی ایک میسج دے تاکہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو. جی حسن پلیز. جو ہم نے جو غلطیاں کی وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ کریں آنے والے, اور آ کے آپ جلد سے جلد اپنے کریڈٹس کریں جو 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 ضرورت ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ورک یا بزنس ویزا میں کنورٹ کر لیں اپنے آپ کو جتنا جلدی ہو سکے. اور میں نے اس میں دیر کی کیونکہ ایک تو تھوڑا فیملی کے ساتھ تھے, اور پھر میری ایج بھی جب میں ادھر آیا ہوں تو 34 تھی, 35 تھی, 34, تو اس میں ریٹینشن بھی اتنی نہیں ہوتی, اور تو اس وجہ سے تھوڑا پڑھائی میں 6 months نہیں سال لگ گیا تو اس وجہ سے اگر جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کریں. اور دوسرا کہ آپ اپنا بجٹ رکھ کے آئیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو 2 سال گزارنے ہیں وداؤٹ اینی ہیلپ, وداؤٹ ارننگ اینی تھنگ. حالانکہ آپ آئیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی یا ڈفرینٹ کنسلٹنسیز کے تھرو اور جاب مل جاتی ہے, مگر یہ آپ تک ہے کہ آپ جاب بھی کریں اور آپ پڑھائی بھی کریں, اگر فیملی ہے اس کو بھی ٹائم دیں, تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے جس طرح ہم نے کیا. تو اگر ہمارے پاس بجٹ ہوتا پہلے ہی تو یہ بہتر ہو جاتا اور جلدی ہو جاتا. اور پھر ایٹ دی اینڈ ساتھ اللہ کو ضرور ساتھ رکھیں, خوش رکھیں اللہ کو کہ آپ اپنے دین اور ایمان کو کبھی بھی ادھر بھولیں نہیں. اور ضرور کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے 99% ایفرٹ کر لیکن آپ کو 1% چاہیے, وہ اللہ پاک کی مرضی ہے. اور اگر میں نے کیا پتہ اتنی ایفرٹ نہ کی ہو, اللہ نے مجھے زیادہ ہیلپ کی ہو, تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں. While looking at your story, Hassan, I would ask you last question that because you have been through this whole journey, considering your case, what would you recommend to newcomers کہ ان کو اپنی فیملی پہلے دن سے ساتھ لانی چاہیے, یا آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ پلیز یہ بھی شیئر کریں. جی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے آئیں اور ایٹ لیسٹ 6 months آپ دیکھیں کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ کی جو مسز ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. اور پھر آپ انوائرمنٹ دیکھیں, آپ موسم کی سردی اور اس کی شدت دیکھیں, اور آپ جو ہے لینگویج کی ڈیفیکلٹی دیکھیں, اور آپ اپنے آپ کو انفلٹریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں جتنی جلدی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور ایٹ لیسٹ 6 months کے بعد اپنے فیملی کو بلائیں. زیادہ تر لوگ اپنی فیملی ساتھ لاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن میں نئی فیملی اکوموڈیٹ ہوتی. وہ پھر لوگ ایلس وے ڈھونڈتے ہیں, اور لوگ اچھے ہیں کہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں, اور لیکن وہ ایک ڈیفیکلٹ عمل ہوتا ہے. اوکے, تھینکس فار شیئرنگ آل دس کائنڈ انفارمیشن حسن. میں بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ساری جو ڈیٹیل میں باتیں بتائی ہیں اپنی فیملی کے بارے میں. ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, حسن نارملی زیادہ بولتا نہیں ہے, اور پھر آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں, خود ہی کام کرتے رہتے ہیں سسٹم پہ بیٹھ کے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے آپ نے ٹائم دیا, لوگوں کی مدد ہوگی مجھے پورا یقین ہے. تو اگر آپ کا کوئی کویسچن بنتا ہو تو پلیز فیل نو ہیزیٹیشن ٹو آسک اس ان کمنٹ سیکشن بلو. آپ ہمیں فیس بک پہ اپروچ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے, آپ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں, میسیجز پہ پوچھ سکتے ہیں.
تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا حسن سے اس کی کمپنی کے بارے میں مزید بات کریں، کیسے اس نے کمپنی رجسٹر کرائی، کیسے اس نے اپنی مارکیٹ میں پلیس بنائی، اور پھر کیسے اس نے باقی چیزوں کے ساتھ کام کیا. تو یہ نیکسٹ سیٹنگ میں ہم کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو تھینکس فار واچنگ. مجھے اور حسن کو دیجیے اجازت.